अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। मैं हूँ इस वक्त टेजन पास की फैक्ट्री आउटलेट्स पर और यहाँ रुका हूँ लंच ब्रेक के लिए। ये मैं आपको अपने पीछे दिखाऊंगा वो पहाड़ी, आपको पता नहीं क्लियरली नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसे टेजन पास कहते हैं। ये लॉस एंजल्स की जो वैली है उसको सेपरेट करती है सैक्रामेंटो वैली से। हम पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे, कुछ आपको सैर करवाऊं, कुछ दिखाऊं फैक्ट्री आउटलेट्स। चलें आगे बात करते हैं जी। टॉमी और पोलो, रैल्फ लॉरेन, दोनों मेरे फेवरेट स्टोर हैं। और ये जी फूड ट्रक है, मैक्सिकन फूड ट्रक, यहाँ से मैक्सिकन फूड मिलता है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और क्योंकि आज फ्राइडे है, दोपहर का टाइम है, नॉर्मली यहाँ पर लोकल कम और जो लोग लॉस एंजल्स जा रहे होते हैं वो रास्ते में ज़्यादा रुकते हैं। चलें आगे चलते हैं जी। टॉमी हमारा फेवरेट स्टोर, और हमारे पास 20% ऑफ का कूपन भी है। चलते हैं जनाब। Here we go. Hello. अच्छा जी, 50% ऑफ। और कीमत ये बढ़ा देते हैं और फिर खुद ही 50% ऑफ लगा देते हैं। %50 ऑफ। हम जनाब पोलो से बाहर आ गए हैं, कैल्विन क्लाइन की तरफ चलते हैं या नाइकी की तरफ पहले जाना है, ये अभी तक फैसला नहीं किया। नाइकी, वेयर इज पोलो? टॉमी, बनाना रिपब्लिक, नोटेका। आपने देखा कि टेजन फैक्ट्री आउटलेट्स पर ज़्यादा देर नहीं मैं रुक सका, वहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बना सका, वरना मेरा इरादा ये था कि वहाँ किसी हॉलवे में बैठकर तसल्ली से आपके साथ बात करूँगा। मगर खाना खाया, चाय बनाई और उसमें काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया। हमारी एक लॉग बुक होती है, वो टाइम्ड होती है, उस टाइम के अंदर अंदर हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना होता है, वरना लॉग बुक में हमें फिर ड्राइविंग की इजाज़त नहीं होगी तो वो वायलेशन हो जाती है और उस पर हमें टिकट भी मिल सकता है और कंपनी को भी उसमें नुकसान होता है। बहरहाल आ जाते हैं अपने पाकिस्तान की सियासत पर। आज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने BBC उर्दू से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कासिम के अब्बा कैदी नंबर 804 की लड़ाई फ़ौज से नहीं है, रियासत के साथ है। अगर उनको अदालतों से रिलीफ मिला तो वो ज़रूर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ये तमाम अदालतों पर डिपेंड करता है कि वो उनको रिलीफ देते हैं या नहीं देते। जहाँ तक उनकी बाकी पार्टी लीडरशिप की बात है तो उन्होंने कहा कि उनके साथ कोई सख्ती नहीं की जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने मनफी सरगर्मियों में हिस्सा लिया है, यानी 9 मई में जिन लोगों ने अपना हिस्सा डाला है, उन लोगों को के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
اور قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ بہرحال اسی طرح انہوں نے میاں صاحب کا بھی سٹیٹس کلیئر کیا، کیونکہ انہوں نے پچھلے دنوں میں چند ایک انٹرویوز دیے جن کو غلط رنگ میں لیا گیا اور ان کی پوزیشن کو کمپرومائز پوزیشن ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کا جھکاؤ شاید نون لیگ کی طرف یا میاں نواز شریف صاحب کی طرف ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جب وطن واپس آئیں گے تو آ کر ان کو اریسٹ کریں گے ایئرپورٹ سے، یا وہ اپنے گھر جائیں گے، یا وہ وہاں سے مینار پاکستان جا کر جلسہ کریں گے۔ یہ اٹ آل ڈپینڈس اپون دی کورٹس۔ عدالتیں اگر وہ عدالتوں کی مرضی سے باہر گئے تھے اور واپس بھی آئیں گے تو ظاہر ہے انہیں عدالتوں سے ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ لیکن اس میں کاکڑ صاحب کی ایک بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب وہ عدالتوں کی مرضی سے نہیں گئے تھے ملک سے باہر، وہ عمران خان صاحب جنہوں نے 27 سال 22 سال 25 سال 26 سال چور کا بیانیہ چلایا اور اس بیانیے پر انہوں نے عوام کا مینڈیٹ حاصل کیا، اسی شخص کو انہوں نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں فیصلہ کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے جہاز میں بٹھا کر لندن کے لیے روانہ کیا۔ اس میں عدالت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عدالت نے ہر چیز کیبنٹ پہ اور گورنمنٹ پہ چھوڑ دی تھی۔ وہ کہتے کہ اگر وہ نہ کر دیتے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میاں صاحب ملک سے باہر جا سکتے۔ بہرحال کاکڑ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر میاں صاحب کہتے ہیں کہ ان کو غلط یا صحیح سزا دی گئی ہے تو بھائی جان کبھی چور نے بھی مانا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، تو ذاتی خواہشوں پر تو عدالتیں نہیں چلتی۔ میاں صاحب وہ دور چلا گیا جب آپ کی ذاتی خواہشوں پر بے نظیر بھٹو کو سزائیں دی جاتی تھیں اور عدالتوں میں وہ پنجابی کا لفظ رولا جاتا تھا۔ تو بہرحال کاکڑ صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ اگر انہوں نے اپنی سزا کم یا زیادہ کرانی ہے تو وہ ان کو اس کے لیے عدالت سے ہی رجوع کرنا پڑے گا، باقی یہ تقریریں تو اٹس پارٹ آف دا گیم۔ دوسری طرف سابق وزیر اعظم گیلانی صاحب نے بھی آج ایک لوگوں کے ہجوم میں کھڑے ہو کر ایک بیان دیا کہ جناب نیب لاز بحال ہو گئے ہیں، کھل گئے ہیں، تو اب تمام لوگ دوبارہ نیب کے ریڈار میں آ گئے ہیں، ان کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمام وزرائے اعظم سابق جیل والے اور ملک چھوڑنے والے اور صدر صاحب بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے وہ شعر بھی پڑھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ جناب ابھی لیول پلینگ فیلڈ مل گیا ہے، سب کے کیسز کھل گئے ہیں، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی ویلکم کیا کہ انہیں پاکستان ضرور آنا چاہیے، کیونکہ جتنے زیادہ قومی سطح کے لیڈر اس ملک میں آ کر الیکشن لڑیں گے تو الیکشن کی ساکھ بڑھے گی۔ اور یہ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی اور ایک پرانے سیاستدان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی بات میں دم ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر الیکشن کمیشن ایگزیکٹ ڈیٹ اناؤنس کر دے تو زیادہ کلیئرٹی ہوگی اور لوگوں کا اضطراب بھی کم ہو جائے گا کہ الیکشن پتہ نہیں ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں کیو لیگ بھی میدان میں آئی اور چودھری شافع صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ چودھری شافع بیسیکلی چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں اور ان کی لیگیسی کو یہ آگے لے کر چلیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی صاحب کا کاف لیگ میں واپسی کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کیونکہ فیملیز کے حالات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب دونوں خاندان اگر اپنی سیاست ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ وہ مل کر سیاست نہیں کر سکتے، ان کے انٹرسٹ آپس میں کلیش کرتے ہیں۔ اس کا ایک رخ اور بھی ہے کہ شجاعت اینڈ فیملی کین ناٹ ٹرسٹ پرویز الہی۔ پرویز الہی لاسٹ منٹ پر اپنے ڈیسیژن چینج کرتا ہے، وہ لاسٹ منٹ تک سوچتا رہتا ہے کہ میں نے اپنا وزن کس طرف ڈالنا ہے۔ پنجاب کا ڈاکو بقول عمران خان صاحب
وہ اس پارٹی میں جا کے ڈاکہ ڈالے گا جہاں زیادہ سے زیادہ اس کو پیسے ملیں گے، وہ اپنے آپ کو کیش کر سکے گا سیاسی طور پر بھی اور ادروائز بھی. تو ان کی اپنی فیملی کین ناٹ ٹرسٹ پرویز الہی اینڈ مونس الہی. تو بہرحال یہ ملک میں جوڑ توڑ الحاق کی بات چیت ہونی شروع ہو گئی ہے، الیکشن کی فضا قائم ہونی شروع ہو گئی ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. ایک اچھی بات اور بھی ہے کہ کامرس کی وزارت کے مطابق آج انٹرم کامرس منسٹر گوہر اعجاز صاحب نے جی سی سی گلف کوآپریشن کونسل کے سیکرٹری جنرل جسیم محمد کے ساتھ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ ایف ٹی اے سائن کیا ریاض سعودی عرب میں. اور جسیم محمد نے یہ بھی کہا کہ یہ ایگریمنٹ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا دونوں ملکوں کے درمیان، اور اس سے پاکستان کو اسپیشلی ہمیں اس وقت فارن انویسٹمنٹ کی بہت سخت ضرورت ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس پہ اگر آپ آئیں تو جناب یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھونی بلکن صاحب نے انڈیا کے ایکسٹرنل افیئر منسٹر، ہمارے جس طرح فارن منسٹر ہوتے ہیں ان کے ایکسٹرنل افیئر منسٹر ہوتے ہیں، ڈاکٹر جے شنکر صاحب سے کل ملاقات کی، ان کو سمن کیا اور ان کو حکم صادر فرمایا کہ وہ ہردیپ سنگھ نجڑ کے قتل کی انویسٹیگیشن میں کینیڈا کے ساتھ تعاون کریں. جیسا کہ میں نے اپنے کل کے بلاگ میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کینیڈا 5I انٹیلیجنس اوورسائٹ اینڈ ریویو کونسل کا ممبر ہے، اور جسٹن ٹروڈو نے اس قتل کے جو شواہد ہیں وہ امریکہ اور برطانیہ سے امیڈیٹلی شیئر کیے، اور ایف بی آئی نے ان شواہد کو دیکھتے ہوئے جتنے گرو گھر ہیں یعنی جتنے گردوارے ہیں اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ان کو وارن کیا ہے، اور وہ سنا ہے کہ 25 لوگوں کی کوئی ران لسٹ بنائی ہوئی ہے جن کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے انڈیا پر اپنا وزن ڈالا کہ جناب بندے بنو اور پنگا نہ کرنا ساڈے یاراں دے نال. آپ جتنے مرضی بڑے اکنامک مائٹ ہوں، ہم لوگوں کے ساتھ آپ جب پنگا لیں گے تو ہم آپ کو آپ کی جگہ 1 منٹ میں دکھا دیں گے. انڈیا میرے نزدیک انڈیا کو ہر وقت ایک دشمن کی ضرورت ہوتی ہے. انڈیا کی سیاست کچھ ایسی ہے، انڈیا کا سیاسی ماحول ایسا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ جو بی جے پی ہے اور بی جے پی کے اندر جو آر ایس ایس ہے اور جو مودی صاحب ہیں، ان کی سیاست وہ نفرت کی سیاست ہے اور اسی پر ان کا ووٹ بینک بھی بیس کرتا ہے. سو ان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ہاٹ ایشو چاہیے، چاہے وہ پاکستان میں کریٹ کریں چاہے وہ کسی اور ملک میں کریٹ کریں. پہلے صرف پاکستان ہدف تھا، جس میں ہم نے دیکھیں کہ ہم نے کلبھوشن یادو کو پکڑا جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہا تھا. ہم نے ان کو ناچی گیتا بھی ایک دفعہ واپس کیا تھا، اور ایک دفعہ ہم نے ان کو ابھی نندن بھی واپس کیا. وہ آپ کو یاد ہوگا وہ جیدیاں ڈوئی آر گیا مچھا سے گیا. بہرحال انڈیا کو 2-3 دفعہ ہم سبق سکھا چکے ہیں، لیکن بہرحال وہ اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ امن کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ ان کی پالیسی ہے. باقی پاکستان میں جو کرکٹ کے شائقین ہیں وہ غصے میں ہیں، اور میں بھی غصے میں ہوں، اور میں کرکٹ پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے بہت سخت غصہ آیا ہوا ہے. ہماری ٹیم کو وہ دیسیوں کی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے، نظریں چڑھ گئے نے ساڈے شیر تے شیرو انج نہ کرو، یہ پریکٹس گیم پاویں ہار دے رہنا پر بھائی جان جدوں انڈیا نال مقابلہ ہوئے تے تھوڑی جی ساڈی عزت رکھنا تے اسی تہاڈا میچ رات نو جاگ کے بھی دیکھتے ہیں امریکہ چ. یہ بھی دیکھ لو سویرے ٹرک بھی چلانا ہوندا ہے تے راتی جاگ کے اسی تھوڑا میچ دیکھ کے پھر سویرے کام تے بھی جانے ہیں تے 18 گھنٹے کام بھی کرتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں ہماری محبت کا، ہمارے پیشن کا، ہماری دعائیں آپ کے لیے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو اس وقت تھوڑی آئی ڈونٹ نو کیوں گھبرا گئی ہے، ان کو گھبرانا نہیں چاہیے. میں تھوڑی دیر کے لیے عمران خان بن کر ان کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے.
بالکل گھبرانا نہیں ہے، اور آپ کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں، ذکا اشرف صاحب نے بتا دیا ٹی وی پر آ کر، تو تاکہ آپ تھوڑے سے حوصلے میں آ جائیں. پیچھے آپ کے بجلی کے بل they'll be taken care of، تو ٹینشن مت ہوا برادر. تو اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.